बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। सदाकल्लाहुल अज़ीम। नाजरीन, आपका मेज़बान ज़ईम रशीद नज़मीना के खूबसूरत प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। आप सब जानते हैं कि आज हमारी मेहमान शख्सियत हज़रत नवीद सादिक हैं। बहुत खूबसूरत कलमकार, बहुत अच्छे शायर, नक्काद, दानश्वर, सहाफ़ी, मुदब्बर, मुफस्सर, आपकी शख्सियत के कई एक पहलू हैं। आज हम नवीद सादिक की मसाफत पे बात करेंगे। मैं उनकी नात का एक शेर सुना के बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जो दाग दिल पे लगे थे वो धो के आया हूँ, मैं खुश नसीब मदीने में रो के आया हूँ। ऐसे कई अच्छे अशार आपके दामन में हैं। यकीनन उर्दू अदब का कोई ऐसा गोशा नहीं होगा, कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां आपकी पहचान ना हो। 4 दिसंबर 1971 को बहावलपुर में चौधरी मोहम्मद सादिक के घर पैदा हुए। आप सिविल इंजीनियर हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपने मास्टर भी किया हुआ है और लाहौर में इन दिनों मुकीम है। 6 माही कारवां निकाल रहे हैं, जिससे आप एक बहुत मेहनत और बहुत ही मोहब्बत के साथ वो रिसाला हम तक पहुंचता है। उर्दू लिखने वाले यकीनन 6 माही कारवां से आगाह हैं। आज हमें उन्होंने वक्त दिया, ये बड़ी खुशी की बात है। और मैं समझता हूँ कि तकरीबन सन 2000 के करीब करीब मेरी उनसे मुलाकात है, जब 1997 में उनकी पहली किताब आई थी, पहली धूप, जो ज़माना तालब इल्मी में उन्होंने कुछ अपने यूनिवर्सिटी के जो यूईटी के शोरा कराम थे उनके कलाम को सजाया और किताबी सूरत में पेश किया था। मेरा पहला तारुफ नवीद सादिक साहब से वही था। फिर खालिद साहब के पास, खालिद अहमद हमारे मुर्शद, उनके पास बैठते तो वहाँ जनाब नवीद सादिक साहब से बेतकल्फ़ी हुई। मेरे लिए बड़े भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, और ऐसे दोस्त जो डांट के कान खींच के कह सकते हैं कि ये काम करने वाले हैं, ये नहीं, उनमें जनाब नवीद सादिक साहब का शुमार होता है। सन 2020 में उनकी किताब इर्तकाज़ आई तो हमने उन्हें एक मॉडर्न नक्काद के तौर पे जाना। उससे कबल मसाफत गज़लों का मजमुआ, क्या अच्छे अच्छे अशार उसमें मौजूद हैं, नज़मीना पब्लिकेशन की तरफ से ही हमने पेश किया, और ये यकीनन इससे नज़मीना का प्लेटफार्म भी मोतबर हो गया उनकी किताब छपने के बाद। कहीं कहीं तो यूं ही जायका बदलने को, कहीं कहीं तो यूं ही जायका बदलने को, मैं दास्तां में तेरा जिक्र छेड़ देता हूँ। वो गली, एक और शेर, वो गली वो जानी पहचानी गली, हो गई एक दास्तां अफसोस में। वो जो किरदार मेरे ध्यान में है, जिंदगी तेरी दास्तान में है। कई एक शेर मुझे मेरी यादाश्त में मुसलसल आ रहे हैं। चाहते भी हैं कि नवीद सादिक साहब से मुकालमा शुरू हो। मैं एक आम आदमी, नवीद साहब के शेर, मैं एक आम आदमी कहाँ कहाँ नहीं गया। क्या खूबसूरती से, मैं चाह भी रहा हूँ कि मुख्तलिफ ज़ायकों से अपने सामीन को, अपने नाजरीन को आगाह करता चलूँ। तस्वीरें मज़दूरों में दिन कट जाता है रात गए, तस्वीरें मज़दूरों में दिन कट जाता है रात गए, कल क्या होगा सोचते सोचते घर वापस आ जाते हैं। कई एक बड़े अच्छे शेर, और मैं तो उनके कई बहुत से शेर सुना सकता हूँ। आइए नवीद सादिक साहब की तरफ चलते हैं। हमारे साथ आज ऑनलाइन है, उन्होंने वक्त दिया अपने कीमती लम्हात से। शुक्रगुजार भी हूँ कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आइए जनाब नवीद सादिक साहब की मसाफत के बारे में जानते हैं कि कैसे उन्होंने तालीमी सफ़र और ये
زندگی کے شب و روز میں وہ آج کے نوید صادق تک پہنچے؟ سب سے پہلے تو میں زعیم صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے نظمینہ کے پلیٹ فارم سے، نظمینہ میرے لیے یہ پلیٹ فارم نیا نہیں ہے، میری مجموعہ غزل مسافت جو 2018 میں شائع ہوا وہ بھی نظمینہ کے پلیٹ فارم سے ہی شائع ہوا، اور کئی مشاعرے نظمینہ کے پلیٹ فارم سے ہم لوگوں نے اکٹھے پڑھے، کئی پروگراموں میں شرکت کی، بل آج آپ لوگوں نے میرے لیے یہ خصوصی اہتمام کیا تو اس کے لیے میں ممنون ہوں، خاص طور پر ممنون ہوں۔ جہاں تک تعارف کی بات ہے تو آپ نے کم و بیش میرا تعارف تو ناظرین سے کروا ہی دیا ہے، لیکن پھر بھی میں اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر دیتا ہوں، کچھ چیزوں کا اضافہ کر دیتا ہوں کہ آپ نے بہاولپور سے میرا تعلق ہے، اور اس میں والد صاحب میرے پیشے کے لحاظ سے استاد تھے، اور عربی فاضل اور فارسی فاضل اور اردو فاضل انہوں نے کیا ہوا تھا، تو اس حوالے سے انہیں فارسی شاعری سے رغبت تھی، اور اردو شاعری بھی وہ بہت پڑھا کرتے تھے۔ میری ابتدائی تعلیم ظاہر ہے بہاولپور میں مکمل ہوئی، ایف ایس سی تک میں وہیں رہا، اور والد صاحب ہمیں پڑھاتے رہے، اور اس میں اردو کا جو سبجیکٹ تھا وہ تو اس پہ خاص توجہ ان کی رہی، انگلش پہ خاص توجہ رہی، اور فارسی کہیں بھی میرا سبجیکٹ نہیں رہا، لیکن فارسی سے مجھے جو آشنائی ہے تھوڑی بہت، بہت زیادہ کا دعویٰ میں نہیں کر سکتا، جو تھوڑی بہت آشنائی ہے وہ والد صاحب کی وجہ سے ہی ہے، کیونکہ وہ فارسی کے شعر ان کی زبانی سننے کو ملتے تھے، فارسی بعض محاورے جو ہیں وہ ان کی زبان سے میں سننے کو ملتے تھے، وہ چیزیں یاد ہو گئیں، کچھ شعر بھی ہمیں یاد ہو گئے۔ تو بہرحال ایف ایس سی تک میں نے بہاولپور میں ہی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد میں لاہور چلا آیا انجینئرنگ میں، ڈگری سول انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کرنے کے لیے، تو انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور، جسے عام طور پہ یو ای ٹی لاہور بولا جاتا ہے، تو وہاں سے میں نے بی ایس سی سول انجینئرنگ میں مکمل کی۔ اس کے بعد میں جاب کے سلسلے میں پاکستان کے مختلف شہروں میں رہا، اور پھر میں پاکستان سے باہر چلا گیا، اس کے بعد 2005 میں میری واپسی ہوئی، اور اس کے بعد سے میں پاکستان میں ہی جاب کر رہا ہوں۔ اسی دوران ملازمت میں نے ماسٹرز کی بزنس ایڈمنسٹریشن میں، اور اگر میں شعری مسافت کی بات کروں، ادبی مسافت کی بات کروں، صرف شعر تو نہیں ہے اب، تو اس میں ابتدا میں تو وہیں سے گھر سے ایک ماحول بنا کہ بانگ درا، مسدس حالی، یہ وہ کتابیں تھیں جو، یہ کتابیں ہمیشہ والد صاحب کے پاس پڑھی رہتی تھیں، اور ہمیں بھی اس میں سے املا انہی کتابوں میں سے لکھوایا کرتے تھے عموماً، تو اس سے ہمیں بھی تھوڑا، شروع میں تو یہ کتابیں ہمیں اچھی نہیں لگتی تھیں کہ اس میں سے مشکل مشکل الفاظ والد صاحب لکھوایا کرتے تھے، تو ہم کہتے تھے یہ کتابیں ہم غائب کر دیتے ہیں تاکہ لکھوانے کے لیے ان کے پاس کتاب نہ ہو، لیکن ہمیں یہ ہماری غلط فہمی تھی کہ جب کتاب پاس نہیں ہوتی تھی تو وہ زبانی الفاظ بولتے جاتے تھے اور ہم لکھتے جاتے تھے، تو وہاں سے ابتدا ہوئی۔ پھر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ پہلا شعری مجموعہ جو میں نے باقاعدہ پڑھا وہ بانگ درا ہی تھا، اور سمجھ آئی یا نہیں آئی لیکن وہ پڑھا، پھر مسدس حالی بھی پڑھی، اور پھر ایک کتاب مجھے یاد ہے، ایک شاعر ہوا کرتے تھے خلیق ملتانی، ان کا دولت احساس شائع ہوا، تو وہ وہاں کالج میں والد صاحب کو شاید کسی نے توفتاً دی، تو انہوں نے لا کے مجھے دے دی کہ یہ پڑھو، کیونکہ وہ اس سے پہلے پڑھ چکے تھے، تو وہ کوئی ایسی کتاب ہمیں نہیں دیتے تھے جو پڑھنے کے لائق نہ ہو، تو وہ اس میں بڑی قومی اور ملی قسم کی نظمیں تھیں، اور غزل کا اچھا ایک نمونہ تھی وہ کتاب، اور قطعات بھی تھے اس میں، آج بھی وہ کتاب میرے پاس موجود ہے اسے، بلکہ وہ بانگ درا بھی اور وہ مسدس حالی بھی میرے کتاب خانے میں موجود ہے یہیں پہ۔ تو بہرحال یہ یہاں سے ہوا، پھر ہمارے استاد تھے اردو کے جو اسکول کے لیول پہ، قاضی حسن صاحب، ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، انہوں نے اردو میں خاص مجھ پہ سختی رکھا کرتے تھے اردو گرامر کے معاملات میں، تو وہاں سے بھی شاید وہ شوق بڑھا، اور ہوتے ہوتے جب میں ایف ایس سی میں پہنچا تو میں ٹوٹے پھوٹے اشعار کہہ لیا کرتا تھا، لیکن وہ نہ کبھی کسی کو سنانے کی جرت ہوئی اور نہ سنائے،
یہاں تک کہ جب میں 1990 میں لاہور آ گیا تو پھر کچھ دوستوں کے ہاتھ میری وہ ڈائری لگ گئی جس میں وہ شعر لکھا کرتا تھا. تو وہاں سے پھر جو ایک دوست جو انہوں نے مجھے بہاولپور بلکہ ان کا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب انہوں نے ڈائری دیکھی تو انہوں نے میرے شعر پڑھے, کچھ میرا مذاق بھی اڑایا اور کہیں داد بھی دی. تو وہ مجھے جب بہاولپور, ہم وہ بہاولپور سے تھے, ہم دونوں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, تو انہوں نے مجھے, فہیم واجد نے مجھے سید عالیہ احمد صاحب سے ملوایا. سید عالیہ احمد صاحب کے نام سے تو سب جو شعر و ادب سے وابستہ لوگ ہیں ان کے نام سے بخوبی واقف ہیں کہ وہ کتنا بڑا نام ہے شعر و ادب کی دنیا میں. جب ان سے ملوایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ غزل سناؤ یا دکھاؤ کوئی کاغذ پاس ہے. تو میں نے سنانے کی بجائے کوئی ایک جیب میں ایک غزل لکھ کے لے گیا تھا ساتھ, تو میں نے وہ غزل انہیں دکھائی. انہوں نے غزل دیکھی, انہوں نے کہا بھی تم شعر کہہ سکتے ہو, تم کوشش جاری رکھو. اور وہ غزل مجھے واپس کر دی اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, یہ آہنگ درست ہے اس کا اور آپ مزید کہیں. تو اس کے بعد میں نے ایک دو غزلیں کہیں اور انہیں دکھائیں, تو وہاں سے تھوڑی میری حوصلہ افزائی ہوئی. انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا درست ہے. پھر مجھے وہ غزل بھی یاد ہے, جب میں نے انہیں دکھائی انہوں نے مجھے کہا کہ یہ غزل اور آگ کو بھجوا دو, ڈاکٹر وزیر آغا صاحب کو بھیج دو اور آگ کے لیے. تو میں نے وہ غزل آغا صاحب کو بھیج دی. انہی دنوں میں نے ایک نظم کہی, تو انہوں نے مجھے اس وقت تو جب میں نے ایک نظم کہی پھر یکے بعد دیگرے کئی نظمیں کی, تو مجھے ایک دن انہوں نے ٹوک دیا اور مجھے کہا کہ اب آج کے بعد جب تک میں نہ کہوں تم نے نظم نہیں کہنی. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو پھر کچھ عرصے بعد میں نے جب ایک نظم کہی تو میں نے ڈرتے ڈرتے وہ خط کے ذریعے انہیں بھیجی, اور وہ جب میں بہاولپور گیا کچھ مہینوں بعد تو وہ خط, وہ میری نظم انہوں نے جیب میں رکھی, تو اس میں مختلف جگہوں پہ انہوں نے کہیں کامہ لگایا ہوا تھا, کہیں مطلب پنکچویشن کی چیزیں جو ہوتی ہیں, کہیں ایکسکلیمیشن لگائی ہوئی ہے, کہیں مصرے توڑ کے آگے لے گئے ہوئے ہیں, کہیں مصرے اکٹھے کیے ہوئے ہیں. بہرحال وہ مجھے کہتے ہیں یار یہ نظم بہت اچھی ہے, تم یہ یوں کرو یہ فنون کے لیے بھیج دو اور اب نظم بھی کہا کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو یوں میں 1993 میں عراق میں شائع ہوا. اسی زمانے میں پھر ادب لطیف میں پھر وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا جو الحمدللہ آج تک جاری ہے. باقی آپ نے بات کی 2018 میں مسافت شائع ہوئی, تو مسافت کی جو پذیرائی تھی سنجیدہ ادبی حلقوں کی طرف سے, وہ میرے لیے تو بہت غیر متوقع تھی اور بہت زیادہ تھی. میں اس پہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے. پھر تنقیدی مضامین جو تھے وہ بھی میں لکھتا رہا مختلف اوقات میں, لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح شعر کے معاملے میں ابتدائی سطح پہ سید عالیہ احمد سے مجھے رہنمائی ملی, اور اس طرح تنقید کے معاملے میں, اور بلکہ مجھے تنقید کی طرف لے کے آنے والے خالد احمد مرحوم تھے کہ انہوں نے مجھ سے پہلا مضمون زبردستی لکھوایا کہ یہ مضمون لکھو, اور وہ آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ مضمون میری کتاب میں شامل ہے, اور وہ مضمون احمد مشتاق پہ ہے. غالباً وہ دوسرا مضمون تھا, پہلا غالباً شفیق سلیمی صاحب پہ لکھوایا تھا انہوں نے. تو یہ دو مضمون جو اب ذہن میں نہیں ایگزیکٹ کہ پہلے کون سا تھا, بہرحال یہ دو مضمون آگے پیچھے ہیں. تو اس میں انہوں نے میری بڑی رہنمائی کی کہ ان اینگل سے شاعری کو دیکھو اور اس طرح لکھو. جب میں نے انہیں تھوڑا سا آگے مزاحمت کی کہ میں یہ نہیں لکھ پاؤں گا, تو انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا کہ شاعر تو سب بن گئے ہیں, لیکن یہ دیکھو کہ تمہاری جنریشن میں نقاد کتنے ہیں, نثر لکھنے والے کتنے ہیں. تو یہاں ہمارے دوست, باقی دوست بھی ہمارے ساتھ جو قمر امتیاز احمد, ارشد شاہین اور دیگر دوست ہمارے وہاں موجود تھے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ نثر لکھنے والے تم لوگوں میں نہیں ہیں, تو کوئی ایک آدھ نثر لکھنے والا بھی ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ ان کا تھا کہ انہوں نے یکے بعد دیگرے مجھ سے کچھ مضامین لکھوائے, کچھ تقریبوں کے لیے کہ کوئی تقریب ہونی تو انہوں نے اس کے میں میرا نام ڈال دینا مضمون نگار میں. تو پھر وہ ہوتے ہوتے وہ سلسلہ شروع ہوا, اور پھر لاہور آ کر جب میں لاہور آیا ہوں تو اس میں ایک تو مجھے شروع میں خورشید رضوی صاحب سے ملاقات ہوئی, خالد علیم صاحب سے دوستی ہوئی, اور خالد احمد صاحب سے ملاقات ہوئی,
تو ان سب لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ میرے ساتھ رہی، اور آج بھی الحمدللہ خالد احمد صاحب نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ خورشید رضوی صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے، خالد علیم صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے، انہیں صحت و سلامتی دے، اور کہ آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جس دن آپ کو ٹوکنے والے نہیں ہوں گے نا، اس دن آپ کا شعری سفر، اس دن آپ کا ادبی سفر رک جائے گا۔ تو یہاں تک تو میں نے آپ کو مسافت اور ارتکاز تک تو بات لے آیا ہوں، آگے آپ جو بات کرنا چاہیں۔ جی جناب نوید صادق صاحب آج نظمینہ کے مہمان ہیں۔ آپ نے نثر تک کا سفر بتایا۔ میں آج کے پروگرام میں یہ چاہتا بھی ہوں کہ آپ کی نظم کی مسافت پہ بات ہو۔ آپ 92 نیوز میں آپ روزنامہ دن، روزنامہ نئی بات میں کالم بھی لکھ رہے ہیں، نثر کی ہی ایک شکل ہے۔ شاعری پہ بھی بات ہوگی، غزل پہ بھی، پھر نظم پہ، اور پھر ہم کالم کاری کی طرف بڑھیں گے، اور اسی طرح جو آپ کی ادارت میں جو آپ کام کر رہے ہیں ادبی صحافت میں، اس پہ بات ہوگی۔ تو سر، سب سے پہلے میں ہمارے دیکھنے اور سننے والے جو کمنٹس کر رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے پروگرام کو شیئر کیجیے اور اپنے ہونے کا احساس دلائیے۔ میاں اسامہ، آپ بورے والا آئے بھی تو ان سے ہماری ملاقات بھی بہت، تو کیوں نہ ان کی ایک فرمائش ہے آپ کی غزل کے بارے میں، یقیناً آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو غزل سنائیے سر۔ میاں اسامہ صاحب کی فرمائش پوری کیے دیتا ہوں، اور غزل دیکھیے۔ کچھ دن سے خاموش ہوں کوئی سمجھا نہیں، کچھ دن سے خاموش ہوں کوئی سمجھا نہیں، میرے دھیان میں مستقبل کا نقشہ نہیں، چلتے چلتے تھک جاتا ہوں روز ہی میں، چلتے چلتے تھک جاتا ہوں روز ہی میں، ویسے میرا خود سے کوئی جھگڑا نہیں، ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن رو رو کر سوچتا ہوں یہ رنگ تماشا اچھا نہیں، تو کیا اس ماحول میں زندہ رہ لو گے، تو کیا اس ماحول میں زندہ رہ لو گے، تم نے ٹھیک سے دنیا کو ابھی دیکھا نہیں، تم نے ٹھیک سے دنیا کو ابھی دیکھا نہیں، پھر بیٹے سے نیند کی گولی مانگی ہے، پھر بیٹے سے نیند کی گولی مانگی ہے، اس نے پھر ایک بار کہا ہے پاپا نہیں، پھر بیٹے سے نیند کی گولی مانگی ہے، اس نے پھر ایک بار کہا ہے پاپا نہیں، ٹھیک ہے آنکھیں بھیگ بھی جایا کرتی ہیں، ٹھیک ہے آنکھیں بھیگ بھی جایا کرتی ہیں، لیکن اب یہ طے ہے کھل کر رونا نہیں، تیرا گھر آباد رہے میں چلتا ہوں، تیرا گھر آباد رہے میں چلتا ہوں، ویسے بھی اب تجھ سے کوئی ناتا نہیں، دن بھر گلیوں میں چکراتا پھرتا ہوں، دن بھر گلیوں میں چکراتا پھرتا ہوں، وہ کھڑکی وہ دروازہ اب کھلنا نہیں، وہ کھڑکی وہ دروازہ اب کھلنا نہیں، میں سب جھگڑے چھوڑ کے یہاں آ بیٹھا ہوں، میں سب جھگڑے چھوڑ کے یہاں آ بیٹھا ہوں، دنیا سے اب میرا کوئی جھگڑا نہیں، تم بھی ساتھ چلو اب دریا پار نوید، تم بھی ساتھ چلو اب دریا پار نوید، ایک زمانہ کم ہے ایک زمانہ نہیں، کچھ دن سے خاموش ہوں کوئی سمجھا نہیں، میرے دھیان میں مستقبل کا نقشہ نہیں۔ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ جناب نوید صادق صاحب خوبصورت غزل سنا رہے تھے۔ مگر یہ بات کسی اور سے نہیں کہنا، مگر یہ بات کسی اور سے نہیں کہنا، ہمارا ربط نہیں رہ سکا ہمارے ساتھ۔ ایسے کئی ایک شعر نوید صادق صاحب نے اردو ادب کے دامن میں وسعت بھری ہے ان سے۔ اتنے نظر فریب اجالے تھے ہر طرف، اتنے نظر فریب اجالے تھے ہر طرف، خوش فہمیوں نے گھیرے رکھا ہم جدھر گئے۔ ایک اور شعر دیکھیے، بہت اداس ہوں خود سے مکرنا چاہتا ہوں، ہم اگلے پچھلوں کی
یہاں ٹھیک کر لینا. بہت اداس ہوں خود سے مکرنا چاہتا ہوں. بہت اداس ہوں خود سے مکرنا چاہتا ہوں. میں اگلوں پچھلوں کی تردید کرنا چاہتا ہوں. جناب نوید صادق صاحب سے مجھے یہ سوال تو نہیں کرنا کہ آپ نے شاعری کا آغاز کب کیا، لیکن میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ شاعری کی چاٹ کیسے لگی، شاعری کا آغاز کیسے ہوا. ہمیں سائمہ عمر حیات کی بھی ایک فرمائش آ چکی ہے، لیکن اس کے بعد پہلے میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نوید بھائی. اصل میں وقت بہت کم ہمارے پاس رہ گیا ہے اور سوالات بہت ہیں. آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ نظم کا آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ غزل میں آپ کے پسندیدہ شاعر کون ہے؟ بتائیے. دیکھیں، آپ نے یہ سوال کر کے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے کہ شاعری کا آغاز کیسے ہوا. اچھا، یہ بتانا تو بہت آسان ہوتا ہے کہ کب ہوا، لیکن کیسے ہوا، کیوں ہوا، یہ بہت مشکل ہے. اچھا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ کوئی جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں کوئی طبعی رجحانات و طبعی میلانات ہوتے ہیں. کوئی آپ کی تربیت میں کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو آپ کو مطلب یہ تو دیکھیں اب ہم لوگوں نے چھوڑ دیا نا معاشرے میں، ورنہ یہ ہے کہ ادب کا ایک مقام ہمیشہ رہا ہے. اور اب بھی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ادب جو ہے وہ انسان کی تربیت میں، اس کی گروتھ میں، اس کے نشو و نما میں جو ہوتا ہے اس میں ایک خاص اس کا کردار ہوتا ہے. تو اگر وہ میں یہ کہوں کہ شاید میرے کردار میں یہ میری نشو و نما میں یہ بات رکھ دی گئی تھی، یا جو ماحول مجھے ملا اس میں گو کہ گھر میں شاعری تو کوئی نہیں کرتا تھا. مطلب یہ کہ مطلب والد صاحب یا کو بڑا گھر میں نہیں کرتا تھا. ہاں یہ ہے کہ میرے ایک تایا بھی شاعری کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ میرا کبھی کبھار ہی ملنا ہوتا تھا. وہ بھی جب ہم دوسرے شہر میں تھے تو وہ کبھی آتے تھے تو، لیکن ان سے بھی کبھی ہمارا حوصلہ نہیں ہوتا. ان کی ڈائریاں دیکھتے رہے، ان کا کلام دیکھتے رہے، لیکن کبھی ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ آپ سے کچھ سننا ہے ہم نے. تو یہ ہے کہ جب پہلی غزل اور آگ میں شائع ہوئی تو وہ تو میں نے انہیں دکھائی تھی جا کے کہ یہ میری غزل شائع ہوئی ہے. اچھا، کیسے ہوا کی طرف میں آتا ہوں. کیسے، وہ میں نے پہلے بات کی کہ طبعی میلانات اور آپ کی تربیت جو ہوتی ہے، آپ کی نشو و نما کے دوران کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو آپ کا رجحان اس طرف آپ کو اس طرف مائل کرتی ہیں. تو یہ غزل یا ہو یا نظم ہو. اچھا، پھر غزل اور نظم کا اختصاص جو ہے وہ ہم اس طور نہیں کر سکتے کہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ غزل یا نظم جو ہے وہ کوئی کم از کم جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں نے یہ سوچ کے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ میں نظم کہہ رہا ہوں، یہ میں غزل کہہ رہا ہوں. یہ جو ایک فکری رو اندر چل رہی ہوتی ہے انسان کے باطن میں، وہ اپنی حیات خود لے کے ساتھ آتی ہے، اپنے ساتھ خود اپنی حیات لے کے آتی ہے. اور وہ نظم کا روپ دھار لے، وہ غزل کے شعر کا روپ دھار لے، وہ مسلسل غزل بن جائے. یہ ہم جس طرح کچھ صورتیں ہوتی ہیں، جس طرح کچھ لوگ ربائی کے معاملے میں کہ ان کے منہ سے بات بات پہ ربائی، اور ہم لوگ میرے جیسے جو کم علم ہیں جو سیکھ رہے ہیں ابھی، وہ یہ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ابھی بات ابھی جو ہم نے بات کی ہے یہ ربائی کی شکل میں کہہ گئے ہیں. تو یہ ایک طبعی میلان کا نتیجہ ہوتا ہے. اچھا، جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ مجھ سے بہت سے لوگوں نے سیکھا، تو مجھ سے دیکھیں سیکھنا جو ہوتا ہے نا، وہ میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی اور ہو، یہ کسی نے کسی کو سکھانا جو ہوتا ہے نا، وہ تو علم کا پھیلانا بھی ایک عبادت ہے. اور جہاں تک یہ معاملات جو ہیں، جو ہمارے درسی سلسلہ جو ہے، جو ہمارا جو پیشہ ورانہ تعلیم ہوتی ہے، یا جو ہماری آپ کہہ لیں کہ جو اسکول کالج یونیورسٹی وغیرہ کی تعلیم ہوتی ہے، اس سے ہٹ کے جو چیزیں ہیں، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ادب کے معاملات کو سیکھنا، اس میں کچھ آشنائی حاصل کرنا، تو وہ سکھانے والے کا تو اپنا ایک رول ہوتا ہے، لیکن سیکھنے والے کا رول بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ اس میں لگن کتنی ہے، اس میں جذبہ کتنا ہے، اور وہ کس طرح چیزوں کو پرسیو کر رہا ہے. تو وہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تو سب کچھ اپنے بڑوں سے سیکھا ہے،
اور اس میں نے کچھ نام گنوائے بھی جن لوگوں کے ساتھ میں رہا ہوں، کہ سید علی احمد صاحب سے جو سلسلہ شروع ہوا، خالد علیم صاحب سے بہت کچھ سیکھا، خالد احمد صاحب سے بہت کچھ سیکھا، خورشید رضوی صاحب سے بہت کچھ سیکھا، نجیب احمد صاحب کے ساتھ ہم بہت بیٹھے. یہ وہ لوگ تھے بڑے نام جن کے ساتھ میں بیٹھا شروع میں. اور رحمان حفیظ صاحب ہمارے سینئر تھے یونیورسٹی میں، ان کے ساتھ بہت نشستیں رہیں. کچھ دوست ذوالفقار عادل وغیرہ، آصف شفیع، یہ ہماری کمپنی جو تھی دوستوں کی یونیورسٹی میں، سلیم ساگر، مطلب یہ لوگ میرے ساتھ، ان کے ساتھ ہمارا ابتدائی دور گزرا. اپنے ایک تو آپ سوال اس طرح کرتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں پہلے کس بات کا جواب دوں. اب آپ نے ایک دم 3-4 چیزوں کا پوچھ لیا کہ میں نظم میں کس سے متاثر ہوں، یا مجھے کون سا نظم کا شاعر اچھا لگتا ہے، میرا پسندیدہ شاعر غزل کا کون سا ہے، نثر میں کس سے، تنقید میں بالخصوص میں کس سے مطلب امپریس ہوں. تو میں مختصر جواب دیتا ہوں کہ غزل میں میرا پسندیدہ شاعر میر تقی میر ہے، اور نظم میں میرا پسندیدہ شاعر میرا جی ہیں. اور تنقید کی بات کروں تو میرے پسندیدہ نقاد جو ہیں وہ سلیم احمد ہیں. نوید بھائی، سائمہ ہمارے ساتھ ہیں، سائمہ عمر حیات، اور وہ آپ کی معروف نظم مقدس دیا کی فرمائش کر رہی ہیں. میرا اپنا بھی دل تھا، میں نے یہ آپ سے سننی تھی، پلیز ہمیں وہ نظم سنائیں. محترمہ سائمہ نے نظم کی فرمائش کی ہے، مقدس دیا نظم جو ہے اس کی فرمائش کی ہے، تو میں نظم پیش کر دیتا ہوں. شام کے راستے رات کی تیرگی میرے تن من پہ وارد ہوئی. شام کے راستے رات کی تیرگی میرے تن من پہ وارد ہوئی، اور چاروں گھپاؤں میں سب کھا گئی. میں اکیلا بہت دن زبوں حال پھرتا رہا، سب کو دیکھا کیا، سب سے پوچھا کیا، کوئی بولا نہیں، اصل کیا ہے کسی نے بتایا نہیں. اصل کیا ہے کسی نے بتایا نہیں، ایک مقدس دیا جو کہ تھا ہی نہیں، ایک کہانی میں زندہ ہوا. ایک مقدس دیا جو کہ تھا ہی نہیں، ایک کہانی میں زندہ ہوا. کیا کہا؟ پھر سے زندہ ہوا. میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا کہ تم صرف خاموش بیٹھے رہو اور سنتے رہو. میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا کہ تم صرف خاموش بیٹھے رہو اور سنتے رہو. اس کہانی میں رد و بدل کی کوئی شکل ہوتی تو میں سب سے پہلے تمہیں. خیر، میں کہہ رہا تھا کہ تقدیس کی اس سے بڑھیا کوئی شکل ممکن نہ تھی. خیر میں کہہ رہا تھا کہ تقدیس کی اس سے بڑھیا کوئی شکل ممکن نہ تھی. کوئی کہتا پھرے، کچھ بھی کہتا پھرے، اس چکا چوند میں جو میرا حال تھا، آنکھ جھپکوں یہ طاقت نہ تھی. اور پھر کوئی ہنسنے لگا، کوئی رونے لگا، اور میں پاگلوں کی طرح اپنے نشے میں گم اپنے لوگوں سے آنکھیں بچاتا ہوا اپنے گھر آ گیا. جانتے ہو ادھر شہر میں آج بھی کوئی ہے، جانتے ہو ادھر شہر میں آج بھی کوئی ہے جس کی آنکھوں کی چنگاریاں کھینچتی ہیں بہت، لیکن اب فاصلے بڑھ گئے ہیں بہت، اور میں تھک گیا ہوں. سو بس اجنبی، کوہنگی کے ستائے ہوئے اجنبی، دیکھ لے آج میں اس مقدس دیے کی طلب میں کہیں کا نہیں ہوں، کسی کا نہیں. شکریہ. اہل ہنر جانتے ہیں کہ شاعری ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں. قابل ستائش شاعری وہی ہوتی ہے جو دلوں میں اتر جائے. نوید بھائی، آپ بیک وقت کالم کار بھی ہیں، ادبی صحافت سے بھی جڑے ہیں، کئی ایک چیزوں کی تدوین، ادارت، آپ کے کالم لکھتے ہیں، نظم بھی، غزل بھی، اور پھر تنقید آپ کا ایک بھرپور حوالہ ہے. اتنا وقت ایک انجینئر کیسے مینج کر لیتا ہے؟ آپ جاب بھی ہے، ظاہر ہے آپ نے فیملی دیکھنی ہے.
تو ہم نے آپ کو کتاب سے بھی جڑے ہوئے دیکھا. جی، میں کیسے وقت نکالتا ہوں؟ تو ظاہر ہے کہ میں جس شعبے سے وابستہ ہوں، جو میرا پیشہ ہے سول انجینئرنگ کا، کنسٹرکشن میں ہوں، تو اس میں خاصا مجھے ٹائم دینا پڑتا ہے اس کو. نوید صاحب، کئی ایک ادبی پرچوں کی ادارت آپ کر رہے ہیں. سہ ماہی کارواں، بیاض، اور بتائیے کہ کہاں کہاں اور کیا کیا ادارتی مصروفیات ہیں آپ کی. کارواں کے نمبر یا بیاض کی پہلے بات کر لیتے ہیں. بیاض کی جو عدالت ہے، اور سیمائی فانوس تو خیر اب ہم اس سے علیحدہ ہو چکے ہیں. فانوس سے سیارہ چل رہا ہے اب. چونکہ خالد علیم صاحب کی وجہ سے میں فانوس کو دیکھ رہا تھا، ان کے ساتھ مجلس مشاورت میں تھا، اور اب سیارہ جو ہے وہ شائع ہو رہا ہے، تو سیارہ کی مجلس مشاورت میں ہوں. بیاض کی کو دیکھتا ہوں، اور کارواں بالخصوص جو ہے، جس کو میں سب دوستوں کا ساتھ رہتا ہے اس میں. اور ادبی نمبر یہ تھا کہ پہلے شروع میں تو میں یہ پرچہ تو قیام پاکستان سے قبل سید علیہ احمد صاحب اس کا آغاز کر چکے تھے، اور ان کی وفات کے بعد، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ان کی وفات کے بعد میں نے کارواں کو میں نے اس کو شروع کیے دوبارہ، جیسے دوسرا دور کہہ لیں ان کے بعد. ان کی یاد میں آپ بانی تو اس کے وہی ہیں. تو اس میں یہ کہ یہ طے کیا کہ میں نے ذہن میں آیا کہ مختلف یہ جو میں شمارے ہر 3 ماہ بعد شمارہ نکالتا ہوں، تو اس میں تو چیزیں آتی ہیں لوگوں کی، میں شائع کر دیتا ہوں. کام جو کسی کے اعتراف فن کی طرح ہو، تو اس میں پھر مختلف لوگ، اور وہ بھی وہ لوگ جو حیات ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک سلسلہ چل نکلا ہے کہ زندگی میں ہم کسی کو پوچھتے نہیں، اور جب گزر جاتا ہے کوئی تو اس کے بعد اس کی شان میں قصیدے لکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ اس سلسلے میں پھر ہم لوگوں نے الحمدللہ بہت سے نمبر نکالے. نجیب احمد نمبر نکالا، لیاقت علی اعظم نمبر شائع کیا، توصیف تبسم نمبر شائع کیا، یونس متین نمبر. اس سے پہلے ایک نمبر ہم نے مجید امجد اور حالی نمبر ہم نے مشترکہ نکالا، محسن اسرار نمبر نکالا. تو یہ سلسلہ جاری ہے. اور ابھی ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کا ایک نمبر جو ہے وہ اس کو ترتیب دے رہا ہوں میں، اور انشاءاللہ وہ جلدی آپ کے ہاتھوں میں ہوگا. تو یہ تو ٹائم نکالنا پڑتا ہے کہ یہ سارے کام جو ہیں پڑھنے کے، لکھنے کے، اور اپنے پیشے سے وابستہ جو کام ہے، انسان کو مینج کرنا پڑتا ہے. اور میں خیال میں اگر مینج کرنا چاہے تو کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. نوید صاحب، 2020 میں آپ کی کتاب ارتکاز آئی. تنقید ہمیں آپ کے قلم سے پڑھنے کو ملی. کئی ایک مضامین نظر سے گزرتے تھے. تنقید کی مسافت کیسی ہے؟ تنقید نگاری کی طرف کیسے آئے؟ یہ کیسا میدان ہے؟ ہمارے ناظرین سننا چاہیں گے. تنقید کا سفر جو ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر اچھے تخلیق کار کے اندر ایک سب سے اپنی تخلیق کا نقاد، سب سے پہلا اور سب سے بڑا نقاد تو وہ خود تخلیق کار ہوتا ہے. اور وہیں سے دوسروں کو سمجھنے کی اہلیت جو ہے وہ انسان میں پیدا ہوتی ہے. تو جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ تنقید کی طرف مائل کرنے والے مجھے خالد احمد صاحب تھے، اور پھر اس سلسلے کو مزید آگے بڑھانے والے خالد علیم صاحب. کہ خالد علیم صاحب نے جس شخصیت پہ نمبر نکالا، ماہنامہ فانوس کا، ماہنامہ سیارہ کا، اس کے لیے مجھے لکھنے کو کہا. اور یہ بھی ہے کہ ہم، چونکہ میں مجلس مشاورت میں شامل ہوں ان پرچوں کی، تو اس میں جو نمبر ہم نکالتے تھے اس میں مشورہ بھی ہمارا ہوتا تھا کہ کس پہ نمبر نکالا جائے. جیسے بانی پہ نمبر نکالا، ممتاز اختر پہ نمبر نکالا. تو ان لوگوں پہ ہمارا لکھنے کا موقع بھی مجھے ملا. تو ان کی طرف سے یہ ایک اصرار ہوتا تھا کہ آپ ان پہ لکھیں، یا آپ ان پہ لکھیں، آپ ان پہ لکھیں. تو یوں لکھتے لکھتے میرا جو سفر ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. اور ارتکاز شائع ہو گئی، اس کی بہت پذیرائی ہوئی الحمدللہ. اور ابھی نظموں کا مجموعہ کووڈ کی وبا کے دوران تاخیر کا شکار ہوا، اور وہ ابھی تک تاخیر کا شکار ہوئے جا رہا ہے. اب انشاءاللہ اس سال وہ شائع ہو جائے گا.
تو اس کے بعد تنقید کی. الحمدللہ اتنے مضامین ہیں کہ 3 کتابیں ارتکاز کے سائز کی اور آ جائیں. لیکن یہ کہ سائز کو نہیں دیکھنا ہوتا, معیار کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. ابھی ان کا بیٹھ کے میں سلیکشن کروں گا کہ کون کون سے مضامین رکھنے ہیں, کون کون سے نہیں. تو اس کے بعد مزید کتابیں جو ہیں وہ آئیں گی, اور یہ لکھنے کا سفر تو ظاہر ہے چل رہا ہے, جس طرح اس وقت بھی میں کو مضمون لکھ رہا ہوں آج کل. جناب نوید صادق صاحب سے جب میری ملاقات ہوتی ہے, اگر 10 منٹ کی ملاقات ہو تو ہم 20 منٹ کسی کتاب پہ, شاعری پہ, ادب پہ بات کرتے ہیں. کتاب آپ کا مسئلہ ہے, میں نے آپ کو بہت کتابیں پڑھتے دیکھا, صاحب مطالعہ ہیں. تو حالانکہ آج ہم اپنے ارد گرد کے نئے لکھاریوں کی اگر بات کریں تو کتاب وہ پڑھنا اتنا نہیں پسند کرتے, لکھ ضرور رہے ہوتے ہیں. مطالعہ سے کیا حاصل ہوا اور یہ کیسے یہ کتاب سے دوستی ہوئی, ہمیں بتائیے. دیکھیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پڑھنا لکھنا چھوڑ دیتے ہیں لوگ. سوری, لکھنا تو نہیں چھوڑتے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اپنا لکھا ہی پڑھیں گے, اور دوسرے ہمارا لکھا پڑھیں, ہم بھی اپنا لکھا ہی پڑھیں گے, دوسروں کا لکھا کیوں پڑھیں. یہ بڑا ایک منفی رویہ ہے. اور انسان جو ہے, میرا خیال سیکھنے کا عمل جو ہے وہ تو زندگی بھر جاری رہتا ہے, آخری سانس تک جاری رہتا ہے. ہم نے اپنے بڑوں کو یوں ہی دیکھا اور ہم اسی روش پہ گامزن ہیں. مجھے یاد ہے کہ تھوڑا سا کچھ طبیعت کے مسائل تھے یا کچھ مسائل تھے, میں نے کچھ دن کچھ نہیں پڑھا, اور میں تھوڑا سا سست ہو گیا اس معاملے میں. تو میں نے ایک تقریب میں, ہمارے بڑے محترم غلام حسین ساجد صاحب ہیں, ان کی ایک کتاب شائع ہوئی تھی, حقیقت. تو انہوں نے مجھے جو ان کے ایک تقریب میں مجھے کہا گیا کہ ان پہ کچھ لکھ کے لاؤں, تو میں اس کو کتاب پہ کوئی ایک چھوٹا سا مضمون لکھ کے لے گیا, وہاں میں نے پڑھا. اور اس کے بعد جب ساجد صاحب نے گفتگو کی تو انہوں نے ایک بات, وہاں سے اس دن مجھے بڑا ایک دوبارہ حوصلہ ملا کہ نہیں, پڑھنے کا سلسلہ تو مجھے کسی صورت بند نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ وہ وقتی ایک مطلب ٹھہراؤ تھا, وقتی ایک مطلب سلسلہ منقطع ہوا تھا, کوئی ایسا نہیں تھا کہ میں نے چھوڑ دیا تھا لکھنا اور پڑھنا. تو اس میں انہوں نے, وہاں جب انہوں نے گفتگو کی تو انہوں نے کہا جی کہ میں انتھک قاری ہوں. اچھا, جب میں وہاں سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک یہ جملہ ان کا میرے کانوں میں گونج رہا تھا بار بار کہ میں انتھک قاری ہوں, میں آج بھی انتھک قاری ہوں. اور میں جب گھر پہنچا, رات کو دیر گئے, تو میں نے آتے ہی ایک کتاب شیلف سے نکالی اور پڑھنا شروع کر دی. اور الحمدللہ یہ دیکھیں نا, میں نے کہا بڑوں سے تحریک ملتی ہے, دوستوں سے تحریک ملتی ہے, اپنے ساتھ جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں ان سے تحریک ملتی ہے. تو یہ تحریکیں الحمدللہ مجھے ہر سطح پہ ملی ہیں. نوید صاحب, کالم نگاری کی مسافت پہ بھی بات ہونی چاہیے. آپ کئی اخبارات میں کالم, روزنامہ دن, نئی بات, 92 نیوز میں, کالم کی مسافت کیسی رہی, کالم کاری کی طرف کیسے آئے؟ دیکھیے, کالم نگاری کی طرف جو میرا رجحان کوئی ایسا خاص ابتدا میں تو نہیں تھا. میں غزل کہہ رہا تھا, نظم کہہ رہا تھا, اور اس کے بعد یہ ہے کہ سیاسی معاملات میں ادبی مضامین پہلے لکھ رہا تھا. تو سیاسی معاملات جو تھے ان میں تو یوں سمجھیں کہ گفتگو دوستوں میں ہو جاتی تھی ہمیشہ, اور بعض اوقات وہ گفتگو تلخ ہو جاتی تھی, لیکن اتنی تلخ نہیں کہ جس پہ ہم لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہوں. اور ظاہر ہے کہ اس میں آہستہ آہستہ یہ جب خالد احمد صاحب کے ساتھ بیٹھے, اور وہ آپ کو بھی یاد ہے کہ وہ آپ کو بھی کہا کرتے تھے, کالم لکھتے جاتے تھے ایک ایک صفحہ, اور آپ کو پکڑاتے جاتے تھے یا ہمیں پکڑاتے جاتے تھے کہ پڑھتے جاؤ, اور وہ پڑھتے جاتے تھے. وہ ہم بیسیکلی ہم ان کی پروف ریڈنگ کر رہے ہوتے تھے غالباً. تو اس سے ہمیں ایک تحریک جو ہے, بلکہ ان کی زندگی میں نے چاہا کہ میں کالم لکھوں. تو انہوں نے نہیں, ان کی زندگی میں شروع کر دیا تھا, لیکن پہلے میں نے انہیں ایک دفعہ کہا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم ابھی جہاں نوکری کر رہے ہو, اگر تم نے کالم لکھے تو تمہاری نوکری چلی جائے گی, جس طرح کی تم باتیں کرتے ہو, تو ابھی تم نہ لکھو. تو بعد میں جب میں نے جاب چینج کی اور ایک اور جگہ چلا گیا, تو اس وقت میں نے جب کالم لکھنا شروع کیا تو اس وقت ظاہر ہے خالد صاحب کے ذہن میں جو خدشہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا. تو پھر انہوں نے مجھے روکا نہیں, اور مجھے الٹا اس پہ تھوڑا سا حوصلہ افزائی فرمائی انہوں نے, اور یوں یہ سلسلہ روزنامہ دن سے شروع ہوا. اور پھر دوسرے اخبارات جو ہیں 92 نیوز میں,
نئی بات میں کچھ ادبی کالم لکھتا رہا، 92 میں ادبی کالم، لیکن سیاسی کالم جو ہیں میرے وہ زیادہ روزنامہ دن میں ہی شائع ہوتے رہے. کچھ اخبارات جو دیگر تھے، اب میں سب کے نام شاید نہ گنوا سکوں، ان میں بھی لوکل سطح کے جو اخبار ہیں ان میں تو بھی کالم ریپیٹ ہو جایا کرتے تھے. تو یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوا. نوید بھائی کچھ غزلیں سنائیں، ہمارے ناظرین کہہ رہے ہیں کوئی ایک غزل ضرور ہونی چاہیے پروگرام کو اختتام دینے سے پہلے. غزل سنائیں. ناظرین کا ممنون ہوں کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. جی ہم حاضر ہیں، ان کی فرمائش پوری کیے دیتے ہیں. ایک غزل جو وہ کہہ رہے ہیں پیش کرتا ہوں. کچھ فرض ہے کہ قرض ادا کر رہا ہوں میں، کچھ فرض ہے کہ قرض ادا کر رہا ہوں میں، فی الحال کچھ نہ پوچھئے کیا کر رہا ہوں میں. تم کو تو اس سے خاص علاقہ نہ چاہیے، تم کو تو اس سے خاص علاقہ نہ چاہیے، ہر پھر کے اپنے حق میں برا کر رہا ہوں میں. دنیا عجیب رنگ میں اس بار ساتھ ہے، دنیا عجیب رنگ میں اس بار ساتھ ہے، دنیا کے حق میں خوب دعا کر رہا ہوں میں. وہ دھول ہے کہ شہر بھی پہچان سے گیا، وہ دھول ہے کہ شہر بھی پہچان سے گیا، کچھ اپنی دست رس سے سوا کر رہا ہوں میں. کوسے قزح کی طرح کبھی گرد کی مثال، کوسے قزح کی طرح کبھی گرد کی مثال، پامال راستوں کو نیا کر رہا ہوں میں. اپنی ہنسی اڑانا بڑا سخت کام ہے، اپنی ہنسی اڑانا بڑا سخت کام ہے، خوش ہوں کہ کوئی کام بڑا کر رہا ہوں میں. عمر عزیز خیر سے اب کیا کہوں نوید، عمر عزیز خیر سے اب کیا کہوں نوید، کچھ عہد رہ گئے ہیں قضا کر رہا ہوں میں. کچھ فرض ہے کہ قرض ادا کر رہا ہوں میں، فی الحال کچھ نہ پوچھئے کیا کر رہا ہوں میں. ہمارے نظمینہ کے مہمان جناب نوید صادق صاحب خوبصورت گفتگو کر رہے تھے. ویسے چاہیے تو نوید صاحب یہ کہ آپ کی ہر جہت پہ وہ کالم نگاری ہو، غزل ہو، نظم ہو، ادبی صحافت ہو، ادارت ہو، کالم نگاری ہو، اس پہ ایک علیحدہ سے ہمیں پروگرام کرنا چاہیے. تشنگی رہ گئی ہے باقی. اجازت چاہنے سے پہلے اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ پروگرام کو شیئر بھی کیجئے، اور جلد کسی اچھے اور دوبارہ پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. کچھ ایک دو اشعار جو میں نوید صاحب کے سنانا چاہتا ہوں. اول اول سبھی سے ربط رہا، آخر آخر تیرا یقین بھی نہیں. میرے کچھ اپنے مسئلے ہیں نوید، تم خدا جانے کس خیال میں ہو. اور میرا قیام یہاں مختصر ہے اور مجھے، میرا قیام یہاں مختصر ہے اور مجھے ہزار مسئلوں کے حل تلاش کرنا ہے. بڑی ایک اور میرے حافظے میں آپ کا شعر محفوظ ہے جو مجھے سب سے پہلے، ہم سے پہلے بھی کوئی تھا کیا تھا. نوید صاحب کا جو سب سے پہلے شعر میں نے سنا تھا یہ وہ ہے، ہم سے پہلے بھی کوئی تھا کیا تھا، سوچئے سوچنے سے کیا ہوگا. شہر کا شہر مضطرب ہے نوید، شہر کا شہر مضطرب ہے نوید، کوئی دیوانہ حسب حال نہیں. اشعار کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا. فی الوقت اجازت دیجیے اپنے میزبان زعیم رشید کو. جو تشنگی رہ گئی ہے انشاءاللہ جلد پوری ہوگی. اللہ حافظ.